अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खावर घुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज करते हैं। ARY की बंदिश का आज 13वां रोज हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स के बावजूद अभी तक ARY न्यूज मुल्क भर में नहीं खुलवा पाए। अभी बात सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रही बल्कि इंटरनेशनली जो पूरी दुनिया के प्रेस्टिजियस अखबारात हैं, जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करती हैं, उन्होंने भी अब इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की जानिब से ये बाकायदा एक ट्वीट की गई, एहतजाज किया गया। कहा गया जी कि ये जो ARY न्यूज के सरबराह सलमान इकबाल साहब और हमारे जो हेड ऑफ न्यूज अमाद यूसुफ साहब हैं, इनको ये उठाया गया। इसकी बहुत सख्त अल्फाज में यहां पर इसको कंडेम किया गया है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की जानिब से। इसके बाद अगर हम देखें तो मजीद आगे ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए है कि अब इस आदत को छोड़ दे कि घड़ी घड़ी ये जो लीगल केसेस किए जाते हैं, जो सहाफियों को जेल में फेंक दिया जाता है, उनके प्रोग्राम बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें ऑफ एयर कर दिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये जो रविश है ये बदल देगी पाकिस्तानी हुकूमत। ये उनकी विशफुल थिंकिंग है। RSF रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसने भी ये एक स्टोरी की है। पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल टेकन ऑफ द एयर, ये तब की स्टोरी है जब हमारे न्यूज डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया था। तो मतलब हम पूरी दुनिया में अपनी जो फ्री पब्लिसिटी कर रहे हैं वो किस नौइयत की पब्लिसिटी है ये आप देख सकते हैं। HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रांगली अपोज किया कि भाई ARY न्यूज को चैनल को हटाया क्यों गया, ऑफर क्यों किया गया। ये हर मीडिया हाउस का जो एक राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला है। मेड फॉर माइंड DW का जो ये एक इनिशिएटिव है, पाकिस्तान टेक्स ARY न्यूज ऑफ एयर, खान एडवाइजर डिटेन्ड। तो माशाल्लाह दुनिया के हर अखबार में जो कहीं भी छपता है उसमें ये स्टोरी जरूर उसको इस पे काम किया गया है। रॉयटर्स ने कहा जी कि फॉर्मर पाकिस्तान PM जो हैं खान साहब, उनके साथी यानी कि गिल साहब का जिक्र हो रहा है और टीवी चैनल फेस सेडिशन चार्जेस। आसिफ शहजाद साहब की स्टोरी 10 अगस्त को सामने आई थी, उसमें भी हमारे मुल्क के लिए हमने बड़ी नेक नामी कमाई है। आगे चलते हैं। अल जजीरा, पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम के एड यानी कि उनके साथी और टीवी स्टेशन के ऊपर सेडिशन चार्जेस किए जा रहे हैं। ये अल जजीरा ने स्टोरी की, ये 10 अगस्त को की गई। सो वहां भी इस इशू को उठाया गया। वॉशिंगटन पोस्ट, उसके अंदर ये स्टोरी की गई 18 अगस्त को कि भाई पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टेंशन्स है वो इतनी बढ़ती जा रही हैं और मीडिया के ऊपर एक बाकायदा जो क्रैकडाउन है वो लॉन्च किया है। इसमें भी ARY न्यूज का हवाला दिया गया और उसकी तरफ से आप देख रहे हैं तस्वीर भी जो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट किए गए हमारे हक में, उनकी तस्वीर छापी गई हैं। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में अगर आप ये ARY न्यूज देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो गालिबन आप ये ऑनलाइन देख रहे होंगे या YouTube पे बाद में स्ट्रीम करके देख रहे होंगे क्योंकि केबल्स के ऊपर ये नहीं आ रहा। अफजल भट्ट साहब प्रेसिडेंट PFUJ भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। कल से ARY की बंदिश के खिलाफ भरपूर तरीके से एक यौम स्याह भी मनाया जा रहा है। 14 दिन हो गए, 13 दिन, 14 दिन, कोई हम 10 दिन पहले बैठकर यही बातें कर रहे थे, वक्त गुजर गया, उधर ही खड़े हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई। भट्ट साहब बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ARY के पाकिस्तान भर में काम करने वाले साथियों, दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में जो जर्नलिस्ट फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार करना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि ARY की बंदिश की वजह से आप पर जो मुआशी कत्ल की तलवार लटक रही है उसमें आप तनहा नहीं है। पूरा पाकिस्तान, एक एक मीडिया वर्कर, एक एक जर्नलिस्ट जो है वो आपके साथ खड़ा है और कल उसका अमली मुजाहरा भी होगा इंशाअल्लाह ताला। कल PFJ की अपील पर पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जा रहा है। चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स समेत, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत छोटे बड़े तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे और एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी और ये इब्तदा है एहतजाजी तहरीक की। क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का, हमारा तो सिर्फ ये है कि ARY के प्लेटफॉर्म से जिस काबिल एतराज बीपर की आप बात कर रहे हैं
ARY کی مینجمنٹ میں اس پہ معذرت کر لی، اس سے اظہار لا تعلقی کر لیا. تو اگر اس بنیاد پر کسی گیسٹ کی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر آج ایک ٹی وی چینل اگر بند ہوا ہے، تو جو ٹی وی چینل جو ہیں اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. میں ورکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میڈیا ورکر سارا جو ہے وہ ورکر کے ساتھ، میں سیٹھوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ویسے اگر مائنڈ نہ کریں تو میں ویسے انہیں برادران یوسف بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جو اس چکر میں ہے کہ ARY کا بزنس ہمیں مل جائے، ARY کی ویورشپ ہمیں مل جائے، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج یہ جو دروازہ کھلا ہے، اگر آپ اس کو بند کرنے میں PFJ کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس دروازے کے کھلنے پر مٹھائیاں بانٹیں گے تو کل یہ دروازہ آپ کے دفتر میں بھی کھلے گا. اور کھلے گا، یہ اس پہ اف اور بٹ کی بات نہیں، یہ تو ہم نے وقت میں دیکھ لیا کہ ہوگا ہی ہوگا اگر ہم نے بھی کوئی اسٹرانگ نہیں بنائے. ایک چیز ہماری واٹس ایپ بات کر رہے تھے نا، مجھے بھی اب 24-25 سال شہر اقتدار میں جرنلزم کرتے ہوئے ہو گیا. اس سے پہلے میں پرنٹ میڈیا میں تھا، تو اگر کسی اخبار کے اندر اس طرح کوئی قابل اعتراض انفارمیشن چلی جاتی، کوئی سٹوری اس طرح چلی جاتی، تو متعلقہ اخبار کے ایڈیٹر کی طرف سے، ان کے مالکان کی طرف سے اس کے اوپر ایک اپالوجی چھاپی جاتی تھی اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا. بحیثیت ادارہ جب ہماری طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی، اور سرٹنلی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آل اکراس، جو اس ٹائم مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے جو تمام بڑے ہیں مختلف جلسے جلوسوں کے اندر وہ اپنے بیانات وہ ایک دوسری پارٹی کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، ایک کے لیے قابل اعتراض ہوتے ہیں. تو ایک میسنجر کا کام تو واٹ ایور انفارمیشن یو ہیو وہ آپ سامنے لگتے ہیں، اس پہ لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں، برا مانتے ہیں. لیکن یہ بٹ صاحب یہ ایک نئی روش ہے میرے خیال میں، جو ایک کاز آف کنسرن ہے ہم سب کے لیے، اور ایز اے ورکنگ جرنلسٹ. اب وہ 4000 خاندان ہے، اور ملک کے اندر آلریڈی جس طرح مہنگائی ہے، ملک کے اندر آلریڈی جس طرح بے روزگاری ہے، خدا نخواستہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اب چینل کو بند ہو جانا چاہیے، یہ اب اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ بس چینل کو ختم ہو جانا چاہیے. تو ایک خاندان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے یہ سوچیں، احساس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو 4000 خاندان ہیں وہ کہاں جائیں گے. ملک کے اندر آلریڈی جو معاشی حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ڈالر 2 دن نیچے آ جائے اس کے 30 دن پھر اوپر چلا جاتا ہے، جس طرح آج اوپر چلا گیا ہے. مہنگائی، انفلیشن اس ٹائم ریکڈ لیول کے اوپر ہے. تو اگر غلطی ہوئی ہے ایک گورنمنٹ، سابقہ گورنمنٹ کے فنکشن کی طرف سے، ایک عمران خان صاحب کے ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ کی طرف سے، اپنی غلطی کی سزا پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک آئین موجود ہے، قوانین موجود ہیں، تو ان کے تابع وہ اپنا کیس وہاں پہ. تو اور ایک اور بات بھی بٹ صاحب دیکھیے، ریاست کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. ایک تو کسی ایک سٹیٹمنٹ سے نہ کسی کا مرال بڑھ سکتا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے، نہ ہی جو کوئی ایک طبقہ ہے اس کی سوچ پہ کوئی اس کو اکسایا جا سکتا ہے ایک سٹیٹمنٹ سے، میرا ماننا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر غلطی ہو بھی تو پھر بھی ریاست کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ درگزر کے لیے بھی اس کے پاس جگہ ہوتی ہے. پر یہ دونوں جو معاملات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 14 دن میں، یہ ہو نہیں پا رہا، کیونکہ نوکریاں ہم نے یہاں چھیننی نہیں ہے لوگوں سے، ہم نے کریٹ کرنی ہے. یہ ٹارگٹ ہے. 4000 فیملیز مینز 4000 انٹو 4 ایوریج فیملی سائز 16 to 17,000 لوگ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اس بین سے. ماریا دیکھیں، اس معاملے میں جو بات آپ نے کی، یہ بات ہم نے فیڈرل انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی ملے ہیں. آج ہم چیئرمین پیمرا سے بھی ہمارا ڈیلیگیشن ملا تھا ان سب چیزوں کو لے کر، بیگ صاحب سے، سلیم بیگ صاحب سے. تو ان سے بھی ہم نے یہ سارا پہلو رکھا ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو میں نے وہ ساری باتیں گنوائیں کہ جب ہم PMDA کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے تھے تو آپ ہمارے پاس زہرا یکچہتی کے لیے آئیں، شہباز شریف صاحب آئے، بلاول بھٹو صاحب آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے. وہ سب لوگ جو اس گورنمنٹ میں ہیں، اس وقت جب فواد چوہدری صاحب وہ PMDA کا بل لا رہے تھے تو یہ سارے ہمارے ساتھ فٹ پاتھ پر تھے. اسی طرح جب ہم پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے تو 2 جماعتوں کے پولیٹیکل لیڈر اس وقت درخواست لے کر ہمارے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں گئے، جس میں فرحت اللہ بابر صاحب، میں اپریشیٹ کروں گا فرحت اللہ بابر صاحب پوزیشن لے رہے ہیں. ابھی بھی میں نے دیکھا ہے ان کے بیانات امیزنگ، مطلب ہاں ٹھیک ہے.
تو فرحت اللہ بابر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا، رضا ربانی صاحب کا، آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے، کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ فٹ پاتھوں پہ لگتے رہے ہیں اور پرنسپل پوزیشن لیتے ہیں. تو یہ اور دوسری مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، یہ دونوں درخواست سے لے کر پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف گئے کہ یہ جو فواد چوہدری صاحب یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر رہی ہے، اس سے میڈیا ختم ہو جائے گا پاکستان میں، میڈیا ورکر بے روزگار ہو جائے گا، میڈیا ورکر کو ہتھکڑی لگانی پڑے گی. لوگ ہم آپ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے، پارلیمان کے سب لوگ گئے وہاں پہ. تو یہ سب وہ تو سب پورا ظاہر ہے کہ اس میں تو تمام میڈیا ورکر. تو میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہا کہ آپ نے اس فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جو آپ نے تقریر عمران خان کے خلاف کی تھی، فواد چوہدری کے خلاف کی تھی، اور وہ درست تھی اس وقت جو وہ بل لے کر آ رہے تھے، آج آپ کو ہمارے ساتھ ظاہر یکجہتی کرنا چاہیے. جواب کیا ہے آگے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آئیں ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، ہم ایک ڈیلیگیشن ترتیب دے رہے ہیں باضابطہ طور پر. اچھا. کہ جس میں سینئر ظاہر ہے ہمارا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم فٹ پاتھ پر جدوجہد بھی کرتے ہیں اور جمہوری لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں. 1950 سے ہماری ایک سٹرگل شروع ہوئی جو آج تک مختلف ڈکٹیٹرز کے خلاف بھی جاری رہی. سول گورنمنٹوں نے بھی جب پریس فریڈم پر ہاتھ ڈالا تو ان کے خلاف بھی جاری رہی. تو وہ ہمارا ڈیلیگیشن اکراس دا بورڈ جائے گا، تمام پاور کاریڈور میں جائے گا اور ان سے کہے گا کہ اگر اس غلطی کی بنیاد پر اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم پی بی ایس سے بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. جو چینل مالکان کی تنظیم ہے انہیں بتائیں گے کہ بھائی آپ یہ کریں. سیاستدانوں تمام اکراس وہ صرف حکومت سے نہیں، ٹھیک ہے، تحریک انصاف سے بھی ملیں گے کہ خدا را آپ اس پاکستان کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گیسٹ کو پابند کریں اس بات صحیح بات ہے. کوئی کہ وہ غلط بات جب کرتے ہیں تو نزلہ میرے ورکر پر گرتا ہے، وہ غلط بات کرتے ہیں روزگار میرے ورکر کا چھینا جاتا ہے، گھر سے اسے اٹھایا جاتا ہے، غائب اسے کیا جاتا ہے، خاندان اس کا پریشان ہوتا ہے. تو آپ آپس میں تو کوئی کم کم اس حوالے سے رولز آف گیم طے کر لیں کہ بھئی اگر ہمیں کوئی چینل موقع دیتا ہے تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا حق ہوتا ہے. وہ کوئی فری پاس نہیں ہے. چوہدری صاحب آپ کا بھی سوال ہے کوئی؟ نہیں، میرا بھی ہے لازمی. ایک تو یہ ہے کہ افضل بٹ اور سارے جو صحافی ہیں، کارکن ہیں اور الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جس طرح وہ اے آر وائی کا ساتھ دے رہے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ہیٹس آف ٹو دیم، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں. اپنے خیالات جو مرضی ہر ایک کے ہوں، لیکن کارکنوں کی ان کے روزگار کے لیے اور فریڈم آف پریس کے لیے ان کی جدوجہد ایک تاریخی عمل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہونا معاشرے کے لیے بڑا ضروری ہے. ہیونگ سیڈ دس، اس ملک کا اب حالت یہ ہو گیا افضل بٹ صاحب کہ سندھ ہائی کورٹ نے مسلسل احکامات دیے ہیں کہ اے آر وائی کو انہی یعنی پوزیشنز پر اس کو بحال کیا جائے اور اس کی نشریات کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور کسی جگہ پورے ملک میں اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور مسلسل توہین عدالت کی جا رہی ہے. یہ اب اگر آپ کے ملک کے اندر آئین ہے، قانون ہے اور رول آف لا ہے تو وٹ کائنڈ آف رول آف لا از دس کہ اگر ایک ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر اب ہم نے اقوام متحدہ کی عدالت میں جانا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ جی بالکل چوہدری صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا. یہ اگر ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کا احترام حکومت نہیں کرے گی، حکومت کے ادارے نہیں کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پھر پاکستان میں عام شہری بھی نہیں کرے گا. یہ آپ اس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے حکومت کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہی کسی چھوٹی عدالت کا بھی فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کرے. تو ہائی کورٹ چوہدری صاحب 4 مرتبہ یہ کہہ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم نے چیئرمین پیمرا کو بھی بتایا اور فیڈرل منسٹر کو بھی بتایا کہ یہ کل یوم سیاہ ہمارا نقطۂ آغاز ہے. اگر آپ نے 24 تاریخ کو کورٹ میں جا کر ایشورنس نہ دی، آپ نے 24 اگست کو اے آر وائی کو بحال نہیں کیا، تو پھر ہم ان ورکر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اگست کے اینڈ پہ 28 یا 29 تاریخ کو یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو زوم میٹنگ ہوئی، پورے پاکستان کے لوگ اس میں تھے، اس میں یہ طے ہو چکا ہے کہ پھر ہم 28 یا 29 تاریخ کو کراچی سے اے آر وائی ورکر کے ورکر کے ساتھ یکجہتی مارچ شروع کریں گے. ٹھیک ہے.
کراچی ہم پہنچیں گے، میں پہنچوں گا، میرے سیکرٹری جنرل میرے عہدیدار پہنچیں گے. 2 دن ہم کراچی میں ایکٹیویٹی کریں گے، پریس کلب کریں گے، گورنر ہاؤس کے باہر کریں گے، سی ایم ہاؤس کے باہر کریں گے، ARY کے دوستوں کے پاس جائیں گے. پھر ہم بائی روڈ نکلیں گے، مختلف چھوٹے بڑے شہروں سے ہوتے ہوئے رات پڑاؤ ہم حیدرآباد میں کریں گے. اور دوسرے دن پھر حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ اور حیدرآباد پریس کلب نے اہتمام کیا ہوگا کہ تمام ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، تمام وکلاء، تاجر برادری سب مل کر وہاں ARY کے ورکر کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک بڑا جلسہ کریں گے. اور پھر ہمیں وہی اسی مارچ کو لے کر بائی روڈ سفر کرتے ہوئے سکھر پہنچیں گے. پھر اگلی رات کا ہمارا پڑاؤ جو ہے وہ سکھر میں ہوگا. اور اسی طرح ہمارے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے لوگ اور کوئٹہ پریس کلب کے دوست جو ہے وہ کوئٹہ سے سفر کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پریس کلبوں سے ہوتے ہوئے سکھر پہنچ جائیں گے. اور پھر وہاں سے یہ جو ہمارا یکجہتی مارچ ہوگا، راستے میں سفر طے کرتے ہوا پنجاب داخل ہوگا تو رات کا پڑاؤ رحیم یار خان کرے گا. پھر بہاولپور سے ہوتے ہوئے یہ کاروان ملتان پہنچے گا. پھر نیکسٹ رات ہمارا پڑاؤ ملتان میں ہوگا. اور پھر وہاں سے زندہ دلانے لاہور کے شہر میں پھر ہم دو راتیں گزاریں گے کہ وہاں ہم ہر کوریڈور گورنر ہاؤس بھی جائیں گے، سی ایم ہاؤس بھی جائیں گے، پیمرا کے دفتر بھی جائیں گے، بار کے پاس بھی جائیں گے اور ARY کے دفتر بھی جا کر دوستوں سے یکجہتی کا اظہار کریں گے. پھر جب یہ لاہور سے یہ ARY ورکر سے یکجہتی کا مارچ نکلے گا تو جو مرید کے سادوں کے کاموں کی سے ہوتا ہوا رات گجرانوالہ قیام کرے گا. اور اسی طرح دوسرے دن جب ہم گجرانوالہ سے نکلیں گے تو بار کے لوگ، چیمبر آف کامرس کے لوگ، تاجر، طلبہ، علماء سب لوگ ہمارے ساتھ مل کر ARY کے ورکر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے اس کارواں کو رخصت کریں گے. اور میں اس کارواں کو لے کر رات پھر ہم آ کر گزاریں گے وہ گجر خاں میں. اچھا ٹھیک ہے، رات پڑاؤ ادھر ہوگا. پھر دوسرے دن الصبح اسی طرح ہم وہاں سے روانہ ہوں گے اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے نیکسٹ رات کا ہمارا پڑاؤ پنڈی پریس کلب میں ہوگا جہاں ہم نے کل یوم سیاہ منانا ہے. صحیح. دوسرے دن پھر ہم پنڈی سے تمام تاجروں کو، تمام وکلاء کو، تمام سول سوسائٹی کو، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے پنڈی پریس کلب میں، ان کو ساتھ لے کر ایک بڑی ریلی کی صورت میں پھر ہم پیمرا کے دفتر پہنچیں گے اور وہاں پھر یہ ایک مستقل دھرنے کی صورت اختیار کر لے گا. یہ چیئرمین پیمرا سے آپ کی آج ملاقات ہوئی تو کیا تاثر آپ کو کیا ملا ان کی باتوں سے کہ ARY سے کیا کتنا بڑا گناہ عظیم ہو گیا کہ مطلب 4000 خاندان ہے، چھوٹا کنبہ نہیں ہے. اب جو بار بار میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، دیکھیں اب جو ورکر ہے جس نے بیچارے نے اپنے مہینے کا خرچ لانا ہے، اپنے بچوں کو اسکول بھجوانا ہے، کسی اگر کوئی بیماری ہوگی، کوئی مسئلے مسائل ہوں گے، اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری نوکری ایٹ اسٹیک ہے، میرا ادارہ بند ہو رہا ہے، تو کیا اس حوالے سے آپ کی بات؟ بالکل بڑی ڈیٹیل بات ہوئی کیونکہ ظاہر ہے کہ سلیم صاحب آپ کو پتا ہے کہ PIO بھی رہ چکے ہیں اور سارا کیریئر ان کا انفارمیشن منسٹری کا ہے جو ایک ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ ایک رشتے کا تعلق ہے. ہم نے ان کو تمام حوالے دیے. ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم نے جتنے چینلز کے خلاف کارروائی ہوتی رہی، PFG ان کے ساتھ رہی، کسی اخبار کے خلاف ہوتی رہی، اس وقت بھی ہمارا آپ کے ساتھ ڈائلاگ چلتا تھا آپ پل کا کردار ادا کریں، آپ چھوڑ دیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے. کہ ویسے تو آپ کو ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسی دن عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم نے کوئی آرڈر ایسا جاری نہیں کیا کہ ARY کو بند کیا جائے، ہمارے آرڈر پہ یہ بند نہیں ہوا. انہوں نے واقعی پہلے زبانی کہا تھا، پھر ریٹرن لکھ کے ہائی کورٹ میں جمع کرایا. تو ہم نے کہا کہ چھوڑ دیں آپ ہم آپ کے ساتھ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، آپ پل کا کردار آگے کا راستہ نکال کر لیں گلے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. اور یہ 4000 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے خاور صاحب. جب 4000 ٹرینڈ آدمی فٹ پاتھ پہ آتا ہے نا تو یہ 30 کے 30 چینل جو ہیں، صحیح بات ہے، یہ تمام اپنے ورکر کے ساتھ سختی شروع کر دیں گے، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹیشن کریں گے، ان کا روزگار بھی خطرے میں پڑ جائے گا، وہ نئی بارگیننگ میں جائیں گے اور پوری انڈسٹری شیک ہو کر رہ جائے گی. یہ صرف یہ 4000 لوگ جب ٹرینڈ لوگ جب آپ کے ساتھیوں نے آج اعلیٰ عدلیہ میں ملاقات کرنی تھی، کوئی رزلٹ آیا؟ وہ ہم اعلیٰ عدلیہ میں اپیل کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہاں بھی جائیں گے کیونکہ ہم تو چوئی صاحب ہم نے
آج تک 70 سال کے دوران پی ایف جے کی پرامن جدوجہد رہی ہے. ہم نے کوڑے کھائے, ہم شاہی قلعے میں گئے, ہمارے لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے, لیکن ہم نے کبھی پرامن اور قانونی جدوجہد کا راستہ نہیں چھوڑا. جب ہم قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم حکومتوں سے بھی اور حکومتی اداروں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ قانون کے اندر آپ رہتے ہوئے آپ نے ہمیں نوٹس دیا تھا, آپ ہمیں سنیں. آپ نے چینل کو بند پہلے کر دیا اور تفتیش آپ بعد میں کر رہے ہیں. تو اس لیے میری تمام اکراس دا بورڈ تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش ہے کہ اس وقت پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا میڈیا ورکر, پاکستان کا جرنلسٹ فٹ پاتھ پر ہو. پاکستان کا میڈیا ورکر اور جرنلسٹ جو ہے, پھر جب ہم یہاں سے آواز بلند کریں گے تو نیکسٹ مرحلہ وہ پاکستان کے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ظاہر دنیا بھر کی تنظیمیں جب ہم اپیل کریں گی, ہم تو یہاں کیمرہ کے باہر بیٹھیں گے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پاکستانی سفارت خانوں کے باہر جانا ہے. وہ وہاں جا کر میمورنڈم دیں گے, جس طرح ہم کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں. جب کسی جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس ملک کی ایمبیسی میں جاتے ہیں, وہاں ٹوکن احتجاج کرتے ہیں, وہاں ہم مراسلہ دیتے ہیں, وہ مراسلہ اس کی گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں. تو یہ پاکستان اس وقت جن معاشی حالات سے دو چار ہے, سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں. پاکستان سیاسی طور پر ایک بند گلی میں گرا ہوا ہے, جہاں سے نکالنا پاکستان کو ضروری ہے. کوئی ایک سیاسی جماعت, کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک حکومت اس کو نہیں نکال سکتی. پوری قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو اس بند گلی سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور دل اور دماغ بڑا کرے, تب جا کر پاکستان. بہت شکریہ بٹ صاحب, اور اللہ نہ کرے کہ یہ نوبت آئے کہ ہم اس کو کوئی گلوبل لیول پہ اس پورے بات کو لے جائیں, یا گھر کی بات ہے گھر میں ہی ہم سالو کریں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کے حوالے سے کا جو کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, آج جو آگے کی جو پولیٹیکل سٹوریز ہے وہ ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. خالی یہی مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو وہ چینلز ہیں جو آلٹرنیٹ ویو دے رہے ہیں ان کی زبابندی کی جا رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ اب یہ جو سینسرشپ ہے یہ اس کا بڑھتا جا رہا ہے ہاتھا. عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس حوالے سے بھی پیمرا نے پابندی لگا دی کہ وہ لائیو تقریر نہیں کر سکتے ہیں. اس کی بھی ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر بڑی تشہیر ہوئی ہے. پتہ نہیں ہم کس طرح کی پی آر چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے. الجزیرہ نے یہ سٹوری لگائی کہ فارمر پاکستان پرائم منسٹر عمران خان چارج انڈر اینٹی ٹیرر لا. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو کئی سال جیل ہو سکتی ہے جو ان پہ چارجز لگائے گئے ہیں. رائٹرز نے ساتھ ساتھ جو یوٹیوب کو ہم نے کل بین کیا ہے, ویسے وہ تو کمال ہی ہو گیا, اس کی بھی جو خبر ہے لگائی ہے کہ نہ صرف جو سابق وزیر اعظم ان کی تقریر بلکہ یوٹیوب بھی بند کر کے ان کو سینسر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹی آر ٹی ورلڈ نے بھی اس چیز کو بڑا ایکسٹینسو کوریج دی ہے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ کل یہ کنفرم کیا, ایک نیٹ بلاکس نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو یہ سارے اینالیٹکس پیش کرتا ہے, انہوں نے پریسائسلی بتا دیا جی کہ یہ جو کب سے لے کے کب تک اس کو بین کیا گیا اور اس کے پھر نتیجے میں ویورشپ پہ کیا اثرات آئے, یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے پورے ہر جو انٹرنیٹ کنیکشن اور جو پرووائڈر ہے جو نیٹ ورک اس کے اینالیٹکس سامنے رکھ دیے ہیں. چوئی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر. کل ویسے عدالت نے بلایا بھی ہے, خان صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس بھی ملا ہے, بینچ وغیرہ بھی بن گیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ جو لڑائی ہے یہ مزید بڑھے گی یا کل خان صاحب کیا موقف اپنا سکتے ہیں, اور یہ جو بین کرنے کا نیا سلسلہ شروع ہے یہ کہاں جا کے رکے گا چوئی صاحب؟ یہ کہاں رکے گا؟ ایک جرنلسٹ کو کل اٹھایا ہے, ابھی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے. جی میں نے بھی وہ کہہ رہا ہے مجھے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑوں کے بغیر مجھے تشدد کا وہ روتا جا رہا ہے زاروں کے ساتھ. میں تو حیران ہوں یہ ہو کیا رہا ہے. وہ جمیل فاروقی کیا نام ہے ان کا؟ جی میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے جمیل فاروقی کی, اسٹرامیٹائز. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تشدد کیا گیا. بہرحال خیر ہر شہری کے رائٹس ہیں, بیسک رائٹس ہیں, ایک ڈیو پروسیس ہے, اس کو ضرور فالو کیا جانا چاہیے. کسی کو بھی اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اگر اس کے خلاف. پر یہ مارنے کا, یہ تشدد کرنے کا کس نے رائٹ دیا ہے؟ سر اب ہاتھ کھل گیا نا, اب بس یہی ہوگا نا, کیونکہ ہاتھ کھل چکا ہے. نہیں کوئی ہاتھ نہیں کھلنے دے گے, ہاتھ روکنے پڑیں گے, یہ تو بات نہیں ہے. عدالتیں اب آپ کہہ رہی ہیں خان صاحب کہ مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے پورے ملک میں تمام اداروں کا, تمام سب کا صرف ایک مسئلہ کہ کسی طرح عمران خان کو وہاں چوراہے میں لٹکایا جائے. یعنی اور تو کوئی کام رہ نہیں گیا. اب مہنگائی ہے وہ نیچے آ چکی ہے,
ملک کی اکانومی جو ہے آسمان پر چلی گئی ہے. عام آدمی جو ہے اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ اس کے پاس خرچ کرنے کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ کہاں خرچ کرے اور کہاں نہ کرے. پورے ملک میں رول آف لا اتنا ہے کہ کوئی کسی کو اوئے توئے بھی نہیں کر سکتا. اور سیلاب اور کوئی سیلاب بھی نہیں آیا ہوا چوہی صاحب, کوئی آپ کو پتہ ہے ملک میں کوئی سیلاب بھی نہیں آیا ہوا اس وقت, اور آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے. آپ جو وہ ہے وہ خان صاحب کو بھائی وہ کیا انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا اور وہ فلاں کو بھی ایکشن لیں گے. واٹ ڈو یو مین بھائی ایکشن لینا؟ آپ کے پاس رائٹ ہے. اگر ماریا آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہی تو میں کہوں گا بھائی آپ نے سارا ٹائم ادھر آپ لے گئی ہیں, میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں, تو میں اپنا پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتا یا خاور گھومن یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی میرا قصور کیا ہے. میں فوج کے ساتھ, میں پاکستان کے ساتھ, میں عوام کے ساتھ, میں اسلام کا سپاہی, میں سارا کچھ ہوں. اس کے باوجود اگر آپ نے لوگوں کو ننگا کر کر کے مارنا ہے تو ہو از گیونگ یو دس اتھارٹی؟ تو پھر چوائس ہے. میں تو حیران ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطاب بندیال جیسے دیندار دیانتدار آدمی کے ہوتے ہوئے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. دس از ناٹ ایکسپٹیبل. آج میں نے کہا تھا ایک ڈیلیگیشن ملا ہے کچھ ہائر لیول پر, تو کیا نکلی بات, میں وہ پوچھ رہا تھا. جی چوہی صاحب وہ ملاقات ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں سے جو آرڈرز آئے ہوئے ہیں ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. اگر وہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کروانا ہے تو اس سے رپورٹ مانگی جا سکتی ہے. جیسا ابھی واٹس ایپ بتا کے گئے ہیں کہ پی ایف یو جے کوئی ایک سیپریٹ پٹیشن بھی فائل کرنے کا پلان کریے, تو ایک آدھ دن کے اندر یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے نا, میں ہمارے کو 2000 میں اسلام آباد میں آیا, ایز اے ٹریننگ رپورٹر پہلے کام کیا. اس کے بعد پھر ایک انگریزی اخبار جو پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے, وہاں پہ میں نے 16-17 سال کام کیا. اب تو جو بنیادی اصول ہیں صحافت کے, پاکستان کے جو بڑے ایڈیٹرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے خبر کی جانچ پڑتال کر کے آپ نے خبر اس کو آپ نے چھاپنا ہے. اس کے بعد سڈنلی ایک ایرر تو کسی بھی غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن جان بوجھ کے الحمدللہ کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی. ٹی وی میں آئے تو میرے اور چودھری صاحب جیسے جو صحافی ہمارے اوپر ایک چھاپ لگی ہوئی تھی, یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں, یہ تو بوٹ چارٹ صحافی ہیں, تو یہ تو جناب پتہ نہیں کیا کیا القابات ہمیں دیے گئے. ہمارے اوپر بوٹ چارٹ والی کوئی بات نہیں ہے. ہم ان کے سامنے بھی جو بات صحیح ہے کرتے ہیں. وی آر فار آرمی, وی آر فار پاکستان, وی آر فار آور دین. اچھا, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو اور یعنی کسی کی دوسرے سیگمنٹ کی طرف سے پر احسان نہیں ہے. ایگزیکٹلی آور کنوکشن. اچھا, اس کے بعد یہ سارا معاملہ چلتا رہا. اب جو ہے, اب جس طرح کے جو چارجز میرے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں اور جس طرح کی ظاہر ہے ایک آئین قانون کے مطابق ہم اس کا ایگزیکٹلی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک ہے, جمہوری ملک ہے, اس کے اندر اگر کسی کو غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اپنا آئین اور قانون کے مطابق اس کو بھگتنا چاہیے, اپنا ٹرائل فیس کرنا چاہیے. عدالتیں آزاد ہیں, وہاں سے جو بھی فیصلہ ہے اور وہ اس کے مطابق آگے بڑھیں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے ابھی جو صاحب بتا رہے ہیں, میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی ابھی, وہ میں نے ابھی بریک میں دیکھی ہے, وہ بہت ہی ویسے ابھی دیکھ لو. دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ. اصل میں دیکھنے والی کیا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب موجودہ حالات میں ایک چیز جو سمجھ نہیں آ رہی ہماری موجودہ حکومت کی, جو پاکستان مسلم لیگ نون والے ہیں, وہ یہ کہ فلو آف انفارمیشن اٹ ہیپنز لائک دس. دنیا کے ایک کونے میں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, ود ان نو ٹائم وہ اس واقعے کی خبر پوری دنیا میں مختلف سوشل میڈیا کے فورمز کے ذریعے وہ پہنچ جاتی ہے. آپ روک نہیں سکتے انفارمیشن کسی بھی جگہ پہ. آپ اس کو اگر یہ آپ کے خیال میں ہے کہ یہ ہم کوئی انٹرنیٹ سلو کر کے, یوٹیوب بند کر کے, ٹویٹر بند کر کے کوئی انفارمیشن روک لیں, کتنی دیر تک بند کر لیں گے انٹرنیٹ؟ مطلب کیا سالوں, مہینوں, ہفتوں؟ لہذا وی نیڈ ٹو گرو اپ ایز اے نیشن, فرینکلی اسپیکنگ. تو اب بڑے ہیں ہمارے, اب چوہی صاحب, اب ہم ان کو دیکھ کے صحافت بھی سیکھی, ان کو دیکھا, انہوں نے 80s 70s اس زمانے میں مشکل حالات دیکھے. اب ایسے لگ رہا ہے ویسے چوہی صاحب, اگر اف آئی مے آسک, آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے جب اس زمانے میں آپ کے ساتھ اس طرح کی جب سختیاں برتی گئیں اور حالات و واقعات آپ کے ساتھ ہوئے,
اور آج ہم 2022 میں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں. کوئی ایسا بس اس سے پہلے سے بری حالت ہے، پہلے توقع نہیں تھی. ٹھیک بات کر رہے ہیں. ایک فیشسٹ، ایک انتقامی کارروائیوں والے دور تھے، ایک اور اس کی تفصیل میں بھی جانا ٹھیک نہیں ہے. ہر وقت رونے دھونے کا. پاکستان میں میڈیا گرو کیا ہے بہت، پاکستان میں ویری ویری بگ میڈیا ہے اور بڑی خدمت کر رہا ہے ملک کی، اور معاشرہ کو ظلم زیادتی سے، بدماشی سے، وزیروں کی، جاگیرداروں کی، سرمایہ داروں کی ٹوٹے یعنی جگہوں، یعنی کیا کیا کہوں میں، ان کے مظالم کو جو چیزیں آپ کا میڈیا باہر لے کے آیا ہے اور لوگوں کی داد رسی ہوئی ہے اور عدالتوں نے اس کے اوپر آفرین کام کیا ہے اور بڑا وی ہیو کم آف ایج. لیکن یہ جو آپ نے ڈارک ویب جو ہے معاف کرنا یہ شروع کر دی ہے، اپنے بندوں کو یعنی ان کو بے عزت کر کے، اور وہ زاروں قطار ہو رہا ہے. اب میرے سے بات نہیں ہو رہی. کبھی ایک ینگ بچہ ہے، اس نے بیچارہ یعنی کس طرح جرنلزم میں آیا ہے تو وہ ایئرپورٹ پر زاروں قطار لوگوں کے سامنے رو رہا ہے. وہ کتنا ہے اس کو زچ کیا گیا ہے، آپ یہ خود دیکھ لیں. اور باقی دوسرا بھی یہی تھا، تیسرا بھی. دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو واٹ؟ عجیب تماشا لگایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم سارے جو ہے نا، میرا خیال ہے وی شوڈ فکس اے ٹائم اینڈ ڈیٹ اور بھوک ہڑتال کر دیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی. حالات واقعہ تو جو سب ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ وہ ماریا نے نہیں نہ کرنی، یہ کہنا کہ میں بھوک بڑی لگتی ہے کر چوائس صاحب. اگر کوئی دیکھے گا نا یہ پینل اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہوگا نا، مجھے دیکھ کے نہیں وہ کہہ سکتا ایٹ لیسٹ کہ اس کو بہت بھوک لگتی. لیکن ایک اور بات ہے نا، ذرا یہ دیکھے کہ اب بات یہاں تک نہیں ہے نا، اب تو گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی نا. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ٹی وی پہ، ذرا آپ نے سنا ہے وہ؟ میں باقیوں کو بھی سنوانا چاہتی ہوں کہ اب عمران صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور شہباز شریف آلریڈی اگری کر چکے اس بات پہ. ذرا سنیں. میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ آدمی فتنہ ہے. شہباز شریف کی کیا رائے ہے اس پر؟ وہ بالکل اتفاق کرتے ہیں اس بات سے. اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان کو، سابق وزیر اعظم کو اریسٹ کرنا چاہیے. جی بالکل، وہ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں اور اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. گرفتاری اگر ہوگی خان صاحب کی تو پھر کیا ہوگا؟ کل شاہ محمود قریشی صاحب ایکچولی بڑے دنوں بعد ٹیلی ویژن پہ نمودار ہوئے. ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب نظر نہیں آ رہے، لیکن غالباً کل دباؤ بہت زیادہ تھا یا شاہ صاحب کو آنا پڑا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے اور بتایا پھر انہوں نے کہ کیا لائے عمل ہوگا اگر گرفتاریاں وغیرہ ہوئی تو. عمران خان پر یہ بزدلانہ وار کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہے ہیں. تحریک انصاف انشاءاللہ پاکستان کے طول و عرض میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں جہاں ہماری حکومتیں ہیں، اگر عمران خان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے تو اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے انہیں میدان میں اترنا ہوگا اور عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا. میں اوورسیز پاکستانی سے بھی درخواست کروں گا کہ ہر ملک میں اگر ایسا ہوتا ہے تو انہیں احتجاج کا علم بلند کرنا ہوگا. جی، یعنی کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر ہے چوائس صاحب اس پہ 780A لگایا ہے، دہشت گردی کا پرچہ کیا ہے اس تقریر کے اوپر، اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم لیول تک وہ اپروول لے چکے رانا ثناء اللہ صاحب. وہ کہتے ہیں جی کچھ لوگ کہ شاید زرداری صاحب تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ ہیں، وہ کہہ رہے نہیں کرنی چاہیے گرفتاری. آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن پوری کابینہ وزیر اعظم صاحب جب اگلا اجلاس ہوگا اس پہ یہ غور کریں گے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور جو ایک عمران خان کو گرفتار کرتے سارے ملک کو کر لیں گے، ان کا تو سارا ملک باہر آ گیا ہے. اور اتنا بڑا ان کو کل سیاسی سبق سکھایا ہے عوام نے کراچی میں، جدھر ARY کی نشریات بھی بند، PTI جو ہے اس نے وہاں کوئی کمپین نہیں کی. کم از کم ہم ان کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے تھے کہ 245 کے کانسٹیچوئنسی میں PTI لڑ رہی ہے الیکشن کے نہیں لڑ رہی. اور جو ان کو وہاں سبق سکھایا وہ کراچی کے لوگوں نے. اور وہ جو لوگ کہتے تھے
کہ جی پی ٹی آئی کو ہماری اتنی سیٹیں چوری کر کے دی گئی، وہ بھائی جانوں کی بنیا چوری دیا سیٹاں کا، وہ دسو ہوں۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ جس طرح قوم نکل آئی ہے، اور کل کیا ہوا، رات کو پہلے انہوں نے ایف آئی آر کاٹی، اس کے بعد انہوں نے وارنٹ جاری کیا، تو پھر جب لوگ وہاں پہنچنے شروع ہوئے تو پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے پیغام بھجوایا اسلام آباد نے کہ جی وہ اس طرح کریں، عمران خان کو آپ پنجاب میں لے جائیں، اور یعنی وہ وہاں سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے لوگوں کا، تو جب وہاں سے باہر نکلیں گے، جیسے وہ شہباز گل کو وہاں راستے میں روک کے گرفتار کیا تھا، اس طرح کریں گے۔ انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، لیکن پھر ان کو ہمت نہیں ہوئی کیونکہ ہزاروں بندے وہاں بھی آ گئے، اور پورے بھائی آپ ان کے اسلام آباد میں کتنے بندے پکڑو گے، اور سارے ملک میں وہ تو 50,000 پکڑ لیں گے پھر آپ کے، کوئی تماشا لگا رہے ہو ملک میں، کیا تمہارے یہ طریقہ کار کیا ہے؟ 28 بندوں پر 14 جمع 6 کتنے بندوں پر ادھر ایف آئی آر ہے، اور ابھی ماڈل ٹاؤن کا کیس جو اصل ہے اوپن ہے چیک۔ میں سمجھتا ہوں ان مظلوموں کی جو ہے یعنی آہیں جو ہے ان کی جواب دینا پڑے گا۔ رانا صاحب یہ اس کو پکڑ لوگ، یہ فتنہ ہے، وہ کس قسم کا فتنہ ہے جس کے ساتھ پورا ملک ہے؟ عمران خان کے ساتھ وہ فتنہ نظر آتا ہے تمہیں؟ وہ 2 گھنٹے کے نوٹس پر پورا ملک کھڑا کر لیتا ہے تمہارے پاس، اور جب وہ تو آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصم نے کہا جی بالکل کہ وہ سروسز اسپتال کے بعد 30 بندے جمع نہیں ہوئے تھے۔ ویسے میرے خیال میں جو صاحب جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں، ہمت کریں، کل میرے ہم کابینہ کی میٹنگ ہے، کل ہے، ضرور ریسٹ کریں، رات کو بھی اگر ہمت کرتے جا کے ریسٹ کرتے، دیکھ لیتے کہ ریئیکشن کیا ہے۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ غلطیاں کی ہیں، خان صاحب یہ فتنہ ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ جائیں انہیں ریسٹ کریں۔ کیا اس وقت عمران خان کو گرفتار کر کے ملک کے اندر آپ سیاسی استحکام پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر بغیر الیکشن میں جائے آپ کوئی مستحکم گورنمنٹ قائم کر سکتے ہیں؟ جو چوہدری صاحب نے بات کی، کراچی کے جو الیکشن ہوئے ہیں، اب جب آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کے بعد جو ہے عوام کی رائے جس کے حق میں ہے، مینڈیٹ جس کے حق میں ہے، یہ اس کا حق ہے، تو لوگوں سے جا کے پوچھ لیں کہ وہ مینڈیٹ کس کو دینا چاہتے ہیں، کس پولیٹیکل پارٹی کو چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور حکومت بنائے۔ یہ لڑتے رہیں، اب ایسے اگر کوئی چیز نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں۔ ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ویسے مجھے سیریسلی، کہ خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ان کے پاس ہے، گھات گھات کا پانی، اوور دا ڈیکیڈز گورنمنٹس دیکھی، اپوزیشن دیکھی، ان کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ملک کے اندر موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ پہلے دن سے ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ وفاق کے اندر ایک پارٹی نہیں 13 پارٹیز کی جو اکٹھی ہوئی ہیں ان کی حکومت ہے، پنجاب کے پی اور باقی جی بی اے جے کے وہاں پہ اتحاد میں ہے بلوچستان، وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ہے، تو یہ جو ایک ہاچ پاچ جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس سے آپ نے کیسے نکلنا ہے؟ ان کا سمپل پلان تھا کہ جی معیشت ہم سنبھالیں گے، خان صاحب کو کوئی اور سنبھالے گا۔ سمپل ایک ٹیگ لائن اگر ہم دیں نا تو وہ یہ تھی کہ سنبھال لیا یا معیشت؟ سر مسئلہ یہ ہے نا کہ دونوں کام نہیں ہوئے نا، نہ معیشت سنبھلی نہ خان صاحب سنبھلے۔ ڈیلیما اس وقت یہی ہے نا ملک کا، اگر خان صاحب سنبھل جاتے تو پتہ نہیں شاید پھر وہ کہتے کہ جی ہمیں کوئی مرجن ملتا، ہم معیشت میں اور سخت فیصلے کر لیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ کوئی کام نہیں ہو سکتا، بدنیتی سے بھی کوئی کام ہوا ہے کبھی؟ تو ویسے جب ان کو کہتے تھے کہ عمران خان کو نہ نکالو، آپ سے یہ سودا نہیں بکنا۔ اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ موجودہ جو سیاسی حالات بن گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاست کتنے عرصے میں آپ سنبھلتی دیکھ رہے ہیں، کہ یا خدا نخواستہ ہم نے اسی طرح ایک پتھر کی طرح جو ہے لڑکتے جانا، یہ نہیں پتا کہاں جا کے رکنا ہے، سڑک پہ رکنا ہے، کسی ندی میں جا کے گرنا ہے، کسی گہرے کنویں میں جا کے گرنا ہے، کہیں کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی سنبھلیں گے بھی ہم، یا بس یہی ماحول آگے بڑھے گا؟ نہیں، 2 چیزیں ہیں، 3۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف گورنمنٹ جو ہے انہوں نے جب پہلا ہی مہینہ تھا تو انہوں نے کہا ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. تو انہیں کہا گیا نہیں آپ کام چلائیں، معیشت کو سنبھال لیں تو ہم سچویشن کو آپ کے لیے ٹھیک کرتے جائیں گے. وہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نمبر 2، میں جو اب فیئر کر رہا ہوں اور آپ گواہ رہنا کہ میں نے یہ آج بات ریکارڈ پر کی ہے، یہ اس وقت پورے ملک کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے، یہاں تصادم کرایا جائے گا، یہاں خون ریزی ہوگی، 10 20 50 100 پتہ نہیں کتنے بندے جو ہیں وہ زخمی ہوں گے اور کتنے شہید ہوں گے اور کتنے افسر اور کتنے پولیس والے سفر کریں گے اور کتنے دوسرے ریاستی ادارے کریں گے، میں نہیں کہہ سکتا. یہ ایک دفعہ اب تصادم اور تشدد اور بہادرائی جو ہے اس کو آخری حد تک لے کے جائیں گے اور اس کے بعد یہ منہ چھپاتے پھریں گے. اور ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہیں یہ جو عوام پر مظالم کرنے کے الزام میں پھانسیاں بھی ان کو لگیں گی اور ان کے گھروں والے بھی ان کو گھروں میں گھسنے نہیں دیں گے. یہ سارا ماحول ہوگا. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ آج کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ آج انہوں نے مان لیا ہوتا تو جو یہ اس وقت صرف ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان میں کہ کس طرح عمران خان جو ہے، یعنی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ عمران خان کرے گا، الیکشن میں ہم اس کو ووٹ دیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مسئلہ ہے. اب یہ اتنا بڑا تصادم ہے کہ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب 1 گھنٹہ لگے گا یا 2 گھنٹے لگیں گے یا 1 ہفتہ، یہ کرائیں گے، یہ لازمی تصادم کرائیں گے. میرے لکھ کے رکھ لے بات. چلے اللہ معاف کرے. میں نے اس پر بڑا غور کیا ہے، مسئلہ ساری رات ان کے سارے چالے دیکھتا رہا ہوں میں. اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں رہ گیا. چلے جب ان کو کہا خاور گمن صاحب، یہ انہوں نے ایسی وہ جو خان روتا ہے نا کہ جی وہ سازش ہوئی ہے، واقعتاً ہوئی. ایک رات آدھی رات کو فون کرا دیا، خان کو جگا دیا گیا 22 مارچ کی رات کہ جی وہ آپ نے فلان نوٹیفیکیشن کر دی ہے. انہوں نے کہا میرے فرشتیاں نے جو پتا کیڑی نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے. بس اس سے زیادہ میں نہیں بتاتا، ہمیں سارے حقائق ہمارے نوٹس میں ہیں. چلے اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ الیکشن کا اناؤنس کر دیں اور یہ اداروں کو استعمال نہ کریں. کبھی الیکشن کمیشن سے آپ نوٹس دلوا رہے ہیں، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے. اگر عوام بفر گئے، جیسے کہ کل چھوٹے چھوٹے شیر خار بچے لے کے سڑکوں پر عورتیں ساری رات بیٹھی رہی ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے. اب ان کو کوئی نقصان ہو گیا جو کہ بڑا ایزی ہے. وہ جو ایک ٹرک اتر رہا تھا پولیس کا، کسی وقت بھی تصادم جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا. اچانک کسی کے ہاتھ سے صورتحال نکل جاتی ہے. جیسے آپ وہ بندہ ہے وہ ایئرپورٹ پر لے کے آئے ہو تو وہ روتا جا رہا ہے کہ جی میرے ساتھ تو انہوں نے. چوئی صاحب ایک بریک لینی ہے اور ضروری نہیں کہ کوئی تصادم. شر پسند عناصر بھی ہوتے ہیں سر، وہ بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں ایسی سچویشنز کو. بریک کے بعد پہ بات کریں گے کہ ایسے کیا سٹیٹمنٹ دے دی عمران خان صاحب نے جو ماضی میں پہلے نہیں دی گئی، کیونکہ ہمارے پاس ایک پوری اسٹرنگ آف بیانات ہے جو ہم آپ کو سنوائیں گے کہ بھائی اس سے بھی کافی آؤٹریجز چیزیں پہلے کہی جا چکی ہے لیکن غداری یا ATA کے پرچے نہیں ہوئے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور گومن صاحب اور چودھری صاحب، ویسے یہ بیانات میرے خیال ہے آپ لوگوں نے شاید مختلف اوقات میں دیکھے ہی ہوں گے، لیکن ذرا دوبارہ اپنے جو ویورز ہیں ان کی میموریز ریفریش کرا دیتے ہیں. کل عمران خان صاحب نے جو پرسوں بیان دیا وہ تم پیمرا کی پابندی کی وجہ سے آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن جو ماضی میں بیانات دیے گئے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو آج بڑی رسپانسبل پوزیشنز کے اوپر ہیں وہ ضرور ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب سے آغاز کرتے ہیں، سینئر لیڈر ہیں. وہ گجرانوالہ میں انتظامیہ کو اور چیف سیکرٹری کو نام لے لے کر کیسے دھمکیاں دیا کرتے تھے ماضی میں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم. میں آج پنجاب کے چیف سیکرٹری جواد رفیق صاحب، ہوم سیکرٹری مومن آغا صاحب، کمشنر گجرانوالہ سید گلزار شاہ صاحب، RPO گجرانوالہ نذیر گاڑا صاحب، DCO گجرانوالہ سہیل اشرف صاحب، CPO گجرانوالہ سرفراز فلکی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں، آپ بزدار صاحب کے ملازم نہیں ہیں، آپ حکومت پاکستان کے ملازم ہیں. اگر آپ
عوام کا آئینی حق ان سے چھینیں گے تو کل آپ کو انتظامی معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور قانونی چارہ جوئی بھی آپ کے خلاف ہوگی۔ تو عباسی صاحب یہاں پہ نام لے کر بتا رہے ہیں کہ بھئی کس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب اگین بیوروکریسی کو دھمکیاں لگائی انہوں نے، یہ بھی ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے، کوئی دہشت گردی کوئی ATA کا پرچہ نہیں ہوا۔ احسن اقبال صاحب کیا کہتے رہے ذرا دیکھیں۔ جو سرکاری ملازم ریڈ لائن کراس کرے گا اپنے سرکاری فرائض کے اندر، جھوٹے انتقامی مقدمات کو فالو کرے گا، چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، چاہے وہ پروونشل مینجمنٹ سروس ہے، چاہے وہ پولیس سروس آف پاکستان ہے، جب یہ حکومت جائے گی تو ایک کمیشن قائم کیا جائے گا اور وہ کمیشن ایسے افسروں سے پاکستان کی سول سروس کو پاک اور صاف کرے گا، ان کی سرکاری نوکری سے علیحدہ کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف اریسٹ کریں گے بلکہ ان کو دہشت گردی کی جو کلازز لگا کے اس میں ان کو ٹرائی کریں گے، وہ ماضی میں بیوروکریسی کے بارے میں کیا کیا کہہ چکے۔ خالی بیوروکریسی نہیں، بائی دا وے آپ یہ پیغام جب ان کا سنیں گے ان کے بچوں تک وہ پہنچ گئے تھے۔ کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے۔ کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے، اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے، اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو SMBR جو ہے پیچھے سے کوئی لقمہ بھی دے رہا ہے، وہ کوئی کا نام بھول گئے تھے رانا صاحب کہ بھئی اس کا بھی نام لے لیں۔ اچھا، عدالت کا گھیراؤ کرنے کا عملی مظاہرہ PMLN پہلے دکھا چکی ہے، دوبارہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ شرف حاصل ہوا، انہوں نے دوبارہ یہ دھمکی دی ججوں کو کہ اگر ان کے سرٹن فیصلے اس طرح کے آئے جو PMLN کے حق میں نہیں ہوئے بظاہر، تو گھیراؤ کیا جائے گا ان جج صاحبان کا، ان کی عدالتوں کا۔ یہ بھی سنیں۔ یاد رکھو کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا کوئی جج تمہارا ساتھ نہیں دے گا، ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھیراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف اقدامات کرے گا۔ عطا اللہ تارڑ صاحب کے بیان کی طرف ہم بڑھیں گے۔ FIA کے جو حکام تھے ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں انہوں نے، اور یہ دھمکیاں بھی آپ سن لیں، کہیں کوئی دہشت نہیں پھیلی اس کے بعد، ذرا دیکھیں۔ سوشل میڈیا کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، FIA کے نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ میں FIA کو بھی کہنا چاہتا ہوں ہمیں مجبور مت کریں کہ اگلا رخ ہمارا FIA کی طرف ہو۔ کسی ہمارے کارکن کو ہاتھ بھی لگا یا کسی ہمارے کارکن کو ہراساں کیا گیا تو اس کا 10 گنا آپ سے حساب لیں گے۔ اور اب مریم نواز صاحبہ کی وہ پریس کانفرنس جہاں پہ وہ اعلیٰ عدلیہ کو ڈائریکٹلی اکیوز کر رہی ہیں کہ وہ بینچ فکسنگ کے اندر ملوث ہے، اس کے بعد بھی کچھ ویسے نہ توہین عدالت کا نوٹس ہوا، نہ کوئی اس حوالے سے دہشت پھیلانے کے پرچے ہوئے۔ جب پٹیشن آتی ہے، ہمارے انصاف کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا، اور جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، ترازو تو ٹھیک کر لیں، ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے، اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے۔ کیپٹن صفدر صاحب تو خیر ہمیشہ ہی اپنے جو رنگین بیانات ہیں اس کی وجہ سے ہی ہیڈ لائنز پہ رہتے ہیں، ویسے بھی وہ بھی کچھ بغاوت کے بارے میں کوئی باتیں کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر، ذرا آپ کو سنواتے ہیں تو آپ کی میموری ریفریش کراتے ہیں۔ باغی ہے باغی، باغی ہاتھ اٹھا کے کہو باغی، 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 ابھی تو میں نے تم سے بدلہ لینا ہے۔ جی، تو یہ ہم نے آپ کی میموری ریفریش کروانی تھی۔ پروگرام کا ختم ہو گیا ہے، کل آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।